अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 10th उर्दू का पहला चैप्टर जो है एक दास्तान सैर चौथे दरवेश की, तो वही हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ये जो सैर चौथे दरवेश की एक दास्तान है, क्या होता है कि रोम के एक जगह जो है रोम, वहाँ पर 4 दरवेश एक जगह जमा होकर बैठे होते हैं और वो दरवेश वहाँ पर कैसे पहुँचे, किस हालत ने उनको दरवेश बनाया, किस हालत में वो वहाँ पर बैठे चुपचाप से खामोश बैठे थे। और वहाँ का राजा आज़ाद बख्त भी वहाँ पहुँचता है और वो एक एक करके अपनी स्टोरी बोलते हैं कि हमारी ये हालत कैसे हुई, किसकी वजह से हम रोम तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये 4 दरवेशों में से 3 दरवेशों ने एक एक करके अपनी स्टोरी बता दी कि वो लोग इस जगह पर कैसे पहुंचे, इससे पहले उनकी जो आप बीती थी, उनकी जो हिस्ट्री थी ज़िंदगी की, वो क्या थी और वो इस जगह पर कैसे पहुंच गए, क्या क्या हालात उनके साथ पेश आए। तो ऑलरेडी 3 दरवेशों ने और साथ में जो वहाँ का बादशाह था आज़ाद बख्श, वो भी वहाँ पर बैठा था। इन्होंने तीनों ने एक एक करके अपनी स्टोरी बता दी। अब चौथा जो दरवेश है ये अपनी आप बीती स्टार्ट कर रहा है, तो यही इसकी ज़िंदगी के बारे में जो ये 4th वाला दरवेश है ये अपनी स्टोरी बता रहा है। यही आपके चैप्टर में है सैर चौथे दरवेश की। तो ये 4th वाला चौथा जो दरवेश है ये अपनी कहानी इस तरह से स्टार्ट कर रहा है। या मुर्शिद अल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, ये फ़कीर जो इस हालत में गिरफ्तार है चीन के बादशाह का बेटा है। नाज़ो नेमत से परवरिश पाई और बखूबी तरबियत हुई। ज़माने के भले बुरे से कुछ वाकिफ़ न था, जानता था कि यूं ही हमेशा निभेगी। ऐन बेफिक्री में यह हादसा रोबकार हुआ। क़िबला आलम जो वालिद इस यतीम के थे, इन्होंने रहलत फरमाई। तो ये इनकी तरफ मुतवज्जा होकर बोलते हैं कि ए बुज़ुर्गो, ठीक है, ए रहबरो, आप मेरी तरफ ध्यान रखो। अब मेरी आप बीती आप सुनो। ये फ़कीर, ये जो आप इस वक्त दरवेश की हालत में आप सब देख रहे हो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये मेरी हालत कैसे हुई, मैं इस हालत में कैसे गिरफ्तार हुआ। असल में मैं चीन के बादशाह का बेटा हूँ, जो बड़ी ही नाज़ो नेमत मीन्स बड़ी लग्जरियस लाइफ मेरी थी और बहुत अच्छी से मेरी अपब्रिंगिंग हुई थी, अच्छी परवरिश हुई थी मेरी। और ज़माने के भले बुरे से, अच्छा बुरा क्या है ज़माने में, उससे मैं अवेयर नहीं था। जानता था कि यूं ही हमेशा निभेगी, शायद मैं इसी हालत में हमेशा बेफिक्र होकर रहूँगा। और ऐन बेफिक्री में ये हादसा, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये पेश आया। तो जो क़िबला आलम यानी कि इस अपने बाप को क़िबला आलम बोल रहा है, वालिद साहब का बोल रहा है कि जो बादशाह था, जो वालिद साहब मेरे बादशाह थे, तो इस यतीम के थे, यानी कि किस तरह से उनकी डेथ हो गई और ये यतीम हो गया। इन्होंने रहलत फरमाई यानी कि वो मर गए। जान कंदनी के वक्त अपने छोटे भाई को, जान कंदनी मीन्स मरते वक्त, ठीक है, अपने छोटे भाई को जो मेरे चचा है बुलाया और फरमाया कि हमने तो सब माल मुल्क छोड़कर इरादा कूच का किया, यानी कि मर जाने का इरादा है। अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजा लाइयो और बुजुर्गी को काम फरमाइयो। जब तक शहजादा जो मालिक इस तख्त चतर का है जवान हो और शऊर संभाले और अपने घर देखे बाले, तुम इसकी नबादत कीजियो और सिपाह रइयत को ख़राब न होने दीजियो। जब वो बालिग हो, इसको सब कुछ समझा बुझा कर तख्त हवाले करना और रोशन अख्तर जो तुम्हारी बेटी है कि उससे शादी करके तुम सल्तनत से किनारा पकड़ना। तो अब जो ये बादशाह मर रहा है, मरते वक्त इसकी वसीयत, ये जो नसीहत कर रहा है, अपने भाई को बुलावा भेजा, उसको अपने पास बिठाया और मरते वक्त जो उसने बातें की है वो वसीयत कहलाई जाती है।
تو یہ کیا بول رہا ہے، یہ چین کا بادشاہ بول رہا ہے اپنے بھائی سے کہ اور بزرگی کو تمام کام فرمائیو جب تک شہزادہ جو مالک اس تخت و چتر کا ہے آپ ایک کام کرو میرے بھائی، جب تک یہ جو شہزادہ ہے یہ جب تک جوان ہو جائے، تخت تاج سنبھالنے، سلطنت کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے، ٹھیک ہے، ہوشیار ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو جب تک یہ اپنے اس راج پاٹ کو، اپنے گھر کو دیکھے بالے کے لائق ہو جائے، تب تک تم اس کی جگہ لے لو۔ سپاہ رعایت مینس نہ فوج کو یعنی کہ اور عوام کو ان حالاتوں کو خراب نہیں ہونے دینا، اپنی سلطنت کو بھی دیکھنا، یعنی کہ میری صرف تم جگہ لینا تب تک جب تک شہزادہ ہوش سنبھالے، جب تک یہ اس لائق ہو جائے، جب تک یہ جوان ہو جائے، شعور اس میں آ جائے، ٹھیک ہے، تب تک آپ میری جگہ لے لو اور فوج کی اور عوام کی رہبری کرو۔ جب وہ بالغ ہو اس کو سب کچھ سمجھا ہاں جب وہ بالغ ہو جائے، جب وہ جوان ہو جائے، تب اس کو سب کچھ سمجھانا، اور روشن اختر جو کہ اس کی خود کی اس چچے کی بیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس انکل کی بیٹی ہوتی ہے، روشن اختر جس کا نام ہوتا ہے، اس کی شادی اس شہزادے کے ساتھ کر دینا، اور خود جو ہے سائیڈ لائن کنارہ پکڑنا، مین سلطنت سے سائیڈ لائن ہونا اور ان کے حوالے تاج تخت کر دینا۔ اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے گی، اور اس وجہ سے جو یہ بادشاہت ہے یہ ہمارے ہی خاندان میں رہے گی، مینس کوئی سٹرینجر، کوئی باہر کا نہیں آئے گا جو راج پاٹ کو سنبھالے گا، کیونکہ میرے مرنے کے بعد آپ اس کو، ٹھیک ہے، اس کو اپنی جگہ رکھنا، یہ جگہ آپ تب تک لینا، پھر جب شہزادہ جوان ہو جائے گا اس کے ہاتھ میں آپ یہ سب کچھ دینا، سمجھانا کیسے کیا کرنا ہے، اور خود سائیڈ لائن ہونا، جس کی وجہ سے یہ بادشاہت جو ہے یہ پیڑھی در پیڑھی ہمارے ہی خاندان میں رہے گی۔ کچھ خلل نہ آوے گا یہ کہہ کر آپ تو جان بحق تسلیم ہوئے، چچا بادشاہ ہوا اور بندوبست ملک کا کرنے لگا، اور یہ باتیں کر کے بادشاہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور چچا جو ہے یہ بندوبست کرنے لگتا ہے، سنبھالنے لگتا ہے راج پاٹ کو، ملک کو، گدی کو، ٹھیک ہے۔ مجھے حکم کیا کہ زنان محل میں رہا کرے جب تک جوان نہ ہو، باہر نہ نکلے، اور شہزادے کے لیے کیا حکم کیا اس نے، چچا نے، کہ آپ تب تک زنانہ محل میں رہنا، یہ ایک فارسی ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کے مطلب ہے آپ عورتوں والے محل میں رہنا، تب تک باہر نہیں نکلنا جب تک آپ جوان نہ ہو، یعنی کہ اس کی پرورش جب فردر اپ برنگنگ تھی، اس کی فردر جو پرورش تھی، ان کو عورتوں میں رکھا گیا اور اسی محل میں اس کی پرورش ہوتی رہی، اور یہ آرڈر دیا کہ جب تک یہ جوان نہ ہو تب تک اس کو وہاں سے نہیں نکالنا۔ یہ فقیر 14 برس کی عمر تک بیگ بات اور خواصوں میں پلا کیا اور کھیلا کودا کیا، یعنی کہ یہ جو اس وقت یہ درویش جو آپ بیتی بول رہا ہے، یہ 14 سال تک کہاں پر، عورتوں کے محل میں پلا، اور خواصوں جو کہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں نا سلطنت کے، انہی میں بیٹھ کر پلا بڑا اور کھیلا کودا۔ چچا کی بیٹی سے شادی کی خبر سن کر شاد تھا، اور اس امید پر بے فکر رہتا اور دل میں کہتا کہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی اور قد خدائی بھی ہوگی، یعنی کہ اب یہ بہت دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اب جو ہے میری شادی چچا کی بیٹی سے جو روشن اختر ہے اس سے ہو جائے گی، اور کچھ ہی دنوں میں اب میرا جو یہ راج پاٹ ہے میرے پاس آئے گا، اور جو ہے بادشاہت بھی ہاتھ لگے گی اور نکاح بھی ہوگا، ٹھیک ہے، قد خدائی کا مطلب نکاح ہونا ہے، میریج، تو یہ بھی ہو جائے گی، دنیا بامید قائم ہے، یہ اس کو امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک حبشی مبارک نام کے والد مرحوم کی خدمت میں تربیت ہوئی تھی، اور اس کا بڑا اعتبار تھا اور صاحب شعور اور نمک حلال تھا۔ ایک حبشی جو ہے، حبشی جو ایک جس کا نام مبارک تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے جو بادشاہ کا بہت مطلب وفادار تھا، نمک حلال مینز وفادار، ایک یہ تھا
اس کو بڑا اس کے باپ کے ساتھ، جو ایکچولی یہ شہزادے کا باپ ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہی مان تھا اس مبارک کو، اس حبشی کا نام مبارک تھا۔ مبارک یہاں پر نام ہے اس کا۔ یہ اس کے خدمت گزاروں میں سے ایک یہ بھی تھا جس کا نام مبارک تھا۔ تو یہ بڑا ہی نمک حلال تھا، بڑا ہی وفادار بندہ تھا اس کے باپ کا۔ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ اس شہزادے کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ یہ میرا اپنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے پیار بھی کرتا ہے، اور اس کی نیت بھی بہت صاف تھی۔ اکثر اس کے نزدیک جا بیٹھتا، یہ ہمیشہ یہ شہزادہ اس مبارک کے نزدیک جا بیٹھتا۔ وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا اور میری جوانی دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا کہ الحمدللہ اے شہزادے، اب تم جوان ہوئے۔ اور جب بھی میں اس مبارک کے پاس جا بیٹھتا تو شفقت سے یہ بولتا کہ شکر ہے اللہ کا، اب آپ جوان ہونے لگے ہو، اور خوش ہو جاتا تھا، اور شہزادے سے کہتا تھا کہ اب تم جوان ہوئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارا عموماً ذل سبحانی کی نصیحت پر عمل کرے گا، اپنی بیٹی اور تمہارے والد کا تخت تمہیں دے گا۔ اور یہ خوش ہو کر بولا کرتا تھا کہ اب جلدی ہی تمہارا جو چچا ہے اس وقت مینس کیئر ٹیکر جو ہے آپ کی سلطنت کا، وہ بھی اپنے اس بائی کی یعنی کہ مرحوم بادشاہ کی بات پر اب جلدی عمل کرے گا۔ وہ ایک تو آپ کو اپنی بیٹی دے گا نکاح میں، اور اپنا جو ہے آپ کا تاج و تخت وہ بھی آپ کو ملے گا۔ ایک روز اتفاق ہوا کہ ایک ادنا سہیلی نے بے گناہ میرے تائیں ایسا کھینچ تماچا مارا کہ میرے گال پر 5 انگلیوں کا نشانہ اکھڑ آیا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اسی عورتوں کے محل میں ہی جہاں پر زیادہ تر وہی ہوتی تھی، اب اس کی ایک جو سہیلی یعنی کہ انہی لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی تھی جس نے بہت زور سے تھپڑ مار دیا اس شہزادے کے چہرے پر، اور جس کی وجہ سے اس کے پورے ہاتھ کا جو نشان ہے اس کے گالوں پر آ گیا۔ میں روتا ہوا مبارک کے پاس گیا، اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آنسو آستین سے پہنچے اور کہا کہ چلو آج تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلوں، شاید دیکھ کر مہربان ہو اور لائق سمجھ کر تمہارا حق تمہیں دے۔ تو ایک روز جب ایسا ہوا تو میں روتا ہوا، مجھے جب درد ہوا تو میں روتا ہوا اسی مبارک کے، کیونکہ اس کو یہ بہت اپنا لگتا تھا، اسی مبارک کے پاس گیا، اور روتے روتے میں نے کہا کہ اس طرح سے ہوا۔ تو مبارک نے مجھے گلے لگایا، اس نے میرے آنسو پہنچے، کس سے؟ اپنے دامن سے پہنچے، اور آستین ہوتا ہے دامن، ٹھیک ہے، تو اس نے اس سے میرے آنسو پہنچے، اور اس نے مجھے بولا چلو آپ آنسو پہنچو تو ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے، شاید وہ آپ کی جوانی دیکھ کر آیا، آپ کو دیکھ کر اس کو ترس آئے، وہ مہربان ہو جائے اور آپ کو لائق سمجھے کہ یہ اب سمجھدار ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، شاید آپ کو دیکھ کر وہ مت آپ کو اپنا حق دے گا۔ اسی وقت چچا کے حضور میں لے گیا۔ چچا نے دربار میں نہایت شفقت کی اور پوچھا کہ کیوں دلگیر ہو، یعنی کہ کیوں اداس ہو۔ چچا نے جب دیکھا تو اس نے بہت ہی پیار سے مجھے بٹھایا اور بولا کہ دلگیر مینز اداس کیوں ہو، سیڈ کیوں ہو، آج یہاں کیوں کر آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ مبارک بولا کہ کچھ عرض کرنے آئے ہیں۔ تو چاچا نے پہلے بولا کہ آپ یہاں اس کو کیوں لائے ہو، آج یہاں پر دربار میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مبارک جو ہے یہ وفادار خدمت گزار جو تھا، تو اس نے بولا کہ کچھ عرض کرنے آئے ہیں، کچھ کہنے آئے ہیں۔ یہ سن کر خود بخود کہنے لگا کہ اب میاں کا بیاہ کر دیتے ہیں۔ تو جو ہی مبارک نے کچھ کہنا چاہا تو چاچا نے اوپر سے بولا کہ ہاں کیا کریں گے، اب ہم اس کی شادی کریں گے، ٹھیک ہے۔ مبارک نے کہا بہت مبارک ہو۔ تو مبارک بہت خوش ہوا، اس نے بولا اس سے مبارک بات کیا ہو سکتی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ وہیں نجومی اور رمالوں کو روبرو طلب کیا اور اوپری دل سے پوچھا کہ اس سال کون سا مہینہ اور کون سا دن اور گھڑی مہورت مبارک ہے کہ سر انجام شادی کا کروں۔ تو اس چچا نے وہیں پر جو نجومی مینز اسٹرالوجی کے لوگ تھے، جو ستاروں کا جو علم رکھتے تھے، ان سے پوچھا کہ ان کو اس نے کنسلٹ کیا، ٹھیک ہے، طلب کرنا ہوتا ہے کنسلٹ، ان کی کنسلٹیشن لی، اور اوپری یعنی کہ اوپری دل مینس جھوٹ موٹ کا ان سے بولا چلو مجھے بتاؤ کون سا مہینہ، کون سا دن، کون سی گھڑی، کون سا ٹائم مبارک ہے، اچھا ہے کہ ہم اس پرنس کی اس کی شادی کر دیں گے۔
انہوں نے مرضی پا کر گن گنا کر عرض کی، جب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت جو یہ ہے چچا جو بادشاہ بنا کیئر ٹیکر تھا، جب اس کا حکم ہوا تو انہوں نے گننا سٹارٹ کیا، دیکھنا سٹارٹ کیا، پڑھائی اپنا علم سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے کیا ہم بولیں گے۔ جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا اور بولا کہ قبلہ عالم یہ برس سارا نحس ہے۔ جی نہیں حضور، نحس مینز منحوس، یہ سال تو پاسبل نہیں ہو سکتا ہے، یہ سارا منحوس، نحس مینز منحوس سارا سال ہے، کسی چاند میں کوئی تاریخ ساتھ نہیں ٹھہرتی، کوئی بھی منتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ سال تمام بخیر و عافیت کٹے، اگر یہ سال پورا اچھے سے گزرے گا تو آئندہ کار خیر کے لیے بہتر ہے۔ تو آئندہ جو ہے کار خیر، یہ جو اچھا کام ہے شادی کرنے کا، اچھا نکاح کرنے کا اچھا کام ہے، یہ آئندہ برس ہی ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، شہزاد تو بادشاہ کے دل میں لڈو پھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس نے مبارک کی طرف دیکھا اور کہا، شہزادے کو محل میں لے جاؤ، اس کو دوبارہ سے محل میں لے جاؤ، خدا چاہے تو اس سال کے گزرنے سے اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سال کے گزرنے کے، ٹھیک ہے، اس ایک سال کٹنے کے بعد اس کی امانت میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ خاطر جمع رکھے اور پڑھے لکھے، اس کو بولو کہ اچھے سے پڑھے لکھے، ٹھیک ہے۔ مبارک نے سلام کیا اور مجھے ساتھ لیا۔ مبارک بیچارہ اٹھا اور اس نے بادشاہ سلامت کو کے جو سلام کیا اور اس نے پرنس کو ساتھ لیا اور محل میں پہنچا دیا۔ 2-3 دن کے بعد میں مبارک کے پاس گیا، مجھے دیکھتے ہی رونے لگا۔ اب ایز یوزول یہ جو شہزادہ تھا یہ اس مبارک سے ملنے تو جاتا ہی رہتا تھا۔ جب 2-3 دنوں کے بعد یہ شہزادہ دوبارہ سے اس مبارک کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھنے لگا تو مبارک کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں حیران ہوا اور پوچھا کہ دادا خیر تو ہے، تمہارے رونے کا کیا باعث ہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تب وہ خیر خواہ کہ مجھے دل و جان سے چاہتا تھا بولا کہ میں اس روز تمہیں اس ظالم کے پاس لے گیا۔ اس نے بولا تمہیں پتہ ہے میں جس روز آپ کو نہیں لے گیا تھا تمہارے چچا کے پاس، بادشاہ جو اب بنا بیٹھا ہے اس کے پاس لے گیا تھا، کاش کہ اگر یہ جانتا تو نہ لے جاتا، اگر میں یہ جانتا تو تمہیں کبھی اس کے پاس نہیں لیتا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میرے جانے میں کیا ایسی قباحت ہوئی، کیا وجہ ہوئی، ٹھیک ہے، ایسی کیا قباحت، کیا پرابلم ہوئی میرے جانے سے، کہو تو صحیح، مجھے تو بتاؤ۔ تب اس نے کہا کہ سب امیر اور وزیر ارکان دولت چھوٹے بڑے تمہارے باپ کے وقت کے تمہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا کا شکر کرنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں تمہیں اس چچا کے پاس، اس بادشاہ کے پاس لے گیا تو تمہیں سب منسٹرز جو تھے، امیر لوگ جو تھے، دولت والے ارکان دولت، ویلدی لوگ جو تھے، چھوٹے بڑے جو تمہارے بادشاہ صاحب تمہارے اپنے والد کے ٹائم کے تھے، انہوں نے جب تمہیں دیکھا کہ یہ جوان ہوا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور خدا کا شکر کرنے لگے کہ اب ہمارا صاحب زیادہ جوان ہوا اور سلطنت کے لائق ہوا، اب جو ہمارا یہ شہزادہ بڑا ہوا ہے اب یہ راج پاٹ سنبھالنے کے لائق ہوا ہے، اب کوئی دن میں حقدار کو ملے گا۔ اور وہ سب اس کی بڑی اس چیز سے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ اب جو یہ حقدار ہے اس چیز کا، اس سلطنت کا، اب یہ ہمارا راجہ بنے گا، تب ہماری قدردانی کرے گا اور خانہ زاد موریوسیوں کی قدر سمجھے گا اور یہی ہماری قدر کرے گا جس طرح سے اس کے والد مرحوم ہماری قدر کرتے تھے، اور جو ہم خانہ زاد مینز اچھے اونچے لوگ ہیں ہماری بھی قدر کرے گا اور ہماری ان پوزیشنز کو جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ہم بڑے لوگ ہیں اس چیز کو بھی سمجھے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ یہ خبر اس بے ایمان کو پہنچی اور جو ہی اس بے ایمان، تمہاری بے ایمان یہاں پر چچا کو کہا گیا ہے، جو ہی اس کو یہ خبر پہنچی کہ اس طرح سے سارے منسٹرز، راج پاٹ والے جو بھی درباری تھے، ٹھیک ہے، ویلدی لوگ تھے، یہ سب اس چیز کی کامنا کرتے، اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اب شہزادہ جو ہے اس کو اپنا حق ملنا چاہیے، تو وہ اس چیز کو سن کر اس کو یہ بہت بری خبر لگی، اس کی چھاتی پر سانپ پھر گیا، یعنی کہ وہ مکار جو ہے وہ اپنی مکاری پہ اتر آیا۔ مجھے خلوت میں بلا کر کہا، خلوت مینز اکیلے میں مجھے بلایا اور کہا کہ اے مبارک، اب ایسا کام کر کے شہزادے کو کسی فریب سے مار ڈال اور اس کا خطرہ میرے جی سے نکال جو میری خاطر جمع ہو۔ تو اس نے بولا کہ اے مبارک،
آپ ایک کام، اسی مبارک کو بولا جو وفادار ہے، ٹھیک ہے، شہزادے کا جو وفادار ہے، جو اس کے باپ کا بھی وفادار تھا، تو اس نے اسی مبارک کو بلایا اور بولا کہ مبارک، شہزادے کو کسی فریب سے، کسی دھوکے سے اس کو مار ڈالو، اس کو ختم کر دو، اس کی زندگی کو، اور میرے لیے جو یہ بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اس کو نکال دو، ٹھیک ہے۔ تب میں بے حواس ہو رہا ہوں کہ تیرا چچا تیری جان کا دشمن ہوا، اور تب سے میرے ہوش و حواس میں کھو بیٹھا ہوں ہوش و حواس کو، کہ تمہارا اپنا چاچا جو ہے، جو دکھاتا تھا جھوٹ موٹ کی شفقت، اصلی وہ، ٹھیک ہے، وہ تمہاری جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ جو ہی مبارک سے یہ خبر نامبارک میں نے سنی، یعنی کہ جو ہی شہزادہ بول رہا ہے کہ جو ہی میں نے مبارک سے، اپنے وفادار سے، جو ہی میں نے یہ نامبارک یعنی کہ سیڈ نیوز، ٹھیک ہے، جو ہی میں نے یہ سیڈ نیوز، نامبارک نیوز، میں نے یہ خبر سنی، بغیر مارے مر گیا۔ ابھی میں زندہ ہی تھا لیکن مجھے لگ گیا کہ میں مر گیا، اور جان کے ڈر سے اس کے پاؤں پر گر پڑا کہ واسطے خدا کے میں سلطنت سے گزرا، کسوں طرح میرا جی بچے، مجھے یہ راج پاٹ، میں اس کے پیر پر گر گیا اور گڑ گڑانے لگا کہ اے مبارک، مجھے سلطنت ولطنت کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری جان کو کسی طرح سے بچاؤ۔ اس غلام با وفا نے میرا سر اٹھا کر چھاتی سے لگا لیا اور جواب دیا کہ کچھ خطرہ نہیں ہے۔ تو اس جو وفادار ہمارا ملازم تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اٹھایا مجھے اور اپنے چھاتی کے ساتھ لگایا اور کہا کہ کچھ خطرہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ڈرو مت۔ ایک تدبیر مجھے سوجی ہے، مجھے ایک ترکیب، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر راست آئے تو کچھ پرواہ نہیں، اگر وہ اگر صحیح بیٹھ گئی تو پھر کچھ پرواہ نہیں ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ ہاں، اس نے مجھے یہ بھی نصیحت کی کہ پہلے ہم جان بچائیں گے، اگر جان ہے تو پھر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اغلب ہے کہ اس فکر سے تیری جان بچے، اب یہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ممکن، اغلب مینز ممکن ہے کہ شاید اس آئیڈیا سے تمہاری جان جو ہے وہ بچے گی اور اپنے مطلب سے کامیاب ہو، اور ہم اپنے مطلب میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھروسہ دے کر مجھے ساتھ لے کر اس جگہ جہاں بادشاہ مغفور یعنی والد اس فقیر کے سوتے بیٹھتے تھے گیا، اور میری بہت خاطر جمع کی۔ وہ مجھے اس جگہ لے گئے جہاں پر میرے والد مرحوم یعنی کہ شہزادے کے والد جو بادشاہ تھے، وہاں پر لے گئے جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس فقیر کے، یہ فقیر تھا نا اس وقت، شہزادہ درویش تھا نا، تو یہ یہی بول رہا ہے کہ والد اس فقیر کے یعنی کہ جو بادشاہ تھا، جہاں پر وہ بیٹھتے اٹھتے سوتے تھے، اسی جگہ لے گیا اور میری بہت خاطر جمع کی، اور وہاں اس نے بہت عزت کی میری، ٹھیک ہے، میری بہت اچھے سے خاطر کی۔ وہاں ایک کرسی بچھی تھی، ایک کرسی تھی وہاں پر لگی ہوئی جس پر اس کے والد صاحب بیٹھتے تھے۔ ایک طرف مجھے کہا اور ایک طرف آپ پکڑ کر سندلی کو سرکایا اور کرسی کے تلے فرش اٹھایا اور زمین میں کھودنے لگا۔ تو اس نے مجھے بھی بولا کہ چلو میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، ہم اس کرسی کو ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، دونوں مل کر اس کرسی کو ہٹائیں گے، اور ایک طرف میں نے پکڑا، ایک طرف اس نے، اور جو فرش تھا اس کرسی کے نیچے اس کو بھی اٹھایا، اور یہ ادھر فرش اٹھا کر زمین کو اب کھودنے لگا، ٹھیک ہے، اس نے ڈگنگ سٹارٹ کی۔ ایک بارگی ایک کھڑکی نمود ہوئی کہ زنجیر اور کفل اس میں لگا ہے۔ تو ایک کھڑکی سے جب کھودتے کھودتے تھوڑی ڈگنگ کے بعد کیا ہو گیا، ایک کھڑکی نمودار ہوئی، ایک کھڑکی ہمیں دکھنے لگی، ٹھیک ہے، جس میں زنجیر تھی، مینز رسی تھی لگی ہوئی، اور اس نے مجھے بلایا اور بولا آ جاؤ ادھر۔ تو اب اس بیچارے شہزادے کا جو ڈر ہے اس کا ٹھکانہ نہیں رہا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا کہ اب شاید مبارک نے اپنے بادشاہ کا حکم بجا لایا، اب شاید یہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں اپنے دل میں مقرر یہ سمجھا کہ میرے ذبح کرنے اور گاڑ دینے کو یہ گڑھا اس نے کھودا ہے۔ تو یہ جو بادشاہ شہزادہ بول رہے ہیں کہ اب میں 100% شور ہو گیا کہ اب یہ اسی زمین میں مجھے ذبح کرے گا، اور اس کے اندر ہی اس نے کھودا بھی اسی لیے، شاید یہ اس کے اندر مجھے گاڑ دے گا، ٹھیک ہے۔
موت آنکھوں کے آگے پھر گئی، میری جو موت ہے یہ میری آنکھوں کے آگے پھر گئی، مجھے لگا کہ بس اب موت میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ لاچار چپ کے کلمہ پڑھتا ہوا نزدیک گیا۔ اس نے جب مجھے بلایا ادھر آ جاؤ، جو میں لاچار تھا، میں بے بس تھا، کرتا کیا؟ دھیرے دھیرے میں اس کے پاس گیا، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کہ تو اس دریچے کے اندر عمارت ہے اور 4 مکان ہے۔ جو ہی میں بھی نیچے اس نے مجھے بولا آ جاؤ ادھر دیکھو یہاں سے، لیکن اندر سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ذبح کر کے اس میں پھینک دے گا، ٹھیک ہے، لیکن کرتا کیا؟ میں دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا اور اس نے بولا دیکھو، جب میں دیکھ رہا ہوں تو ایک کھڑکی کھل گئی، کھڑکی کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ 4 جو ہے عمارتیں ہیں، 4 مکان ہے، عمارت ہے اور 4 مکان، اندر عمارت ہے اور 4 مکان ہے۔ ہر ایک دلان میں 10-10 خیمے سونے کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی لٹکتی ہیں، اور ہر ایک گولی کے منہ پر ایک سونے کی اینٹ اور ایک بندر جڑاؤ کا بنا ہوا ہے۔ یہ اس نے دیکھا کہ بندر ہے، بندر کے منہ پہ جو ہے ایک ایک اینٹ لگا ہوا ہے۔ 39 گولیاں چاروں مکان میں گنی، یعنی کہ 39 جو ہے میں نے بندروں کو دیکھا ان 4 مکانوں میں لگے ہوئے تھے، اور ایک، ٹھیک ہے، اور ایک کھم کو دیکھا کہ منہ ہا منہ اشرفیاں بری ہیں، اس پر نہ میونا ہے نہ خشت ہے، اور ایک حوض جواہر سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور مکان تھا یہ جو خالی تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر مینز ایک مٹکا تھا، کھم مینز مٹکا، کھم ایک یہ جو بولتا ہے کہ میں نے ایک کھم کو دیکھا کہ اشرفیوں سے، ایک مٹکے کو میں نے اشرفیوں سے، سونے کے جو اشرفیاں ہیں، کوائنز ہیں، ان سے بھری ہوئی تھی۔ تو اور ایک حوض کو میں نے دیکھا، ایک حوض جیسا تھا، وہ بھی سونے کے جواہروں سے، مینز ڈائمنڈ سے، سونے سے، کوائن سے لبالب جو ہے بھرا ہوا تھا، لیکن اس پہ کوئی بندر نہیں تھا۔ میں نے مبارک سے پوچھا کہ اے دادا، جب میں یہ دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، تو میں نے اس مبارک سے پوچھا دادا یہ کیا طلسم ہے، یہ طلسم مینز جادو، یہ کیا میجک ہے، یہ کیا جادو ہے، اور کس کا مکان ہے، یہ کس کا مکان ہے، اور یہ کس کام کے ہیں؟ بولا کہ یہ بوزنے جو دیکھتے ہو، بوزنے مینز بندر۔ تو مبارک نے جواب دیا کہ یہ جو بندر تم دیکھتے ہو، ان کا یہ ماجرا ہے کہ تمہارے باپ نے جوانی کے وقت سے ملک صادق جو بادشاہ جنوں کا ہے اس کے ساتھ دوستی اور آمد و رفت پیدا کی تھی۔ یہ جو تم دیکھتے ہو بوزنے، یہ جو بندر دیکھتے ہو، تمہارا جو والد صاحب تھا، جو بادشاہ تھا، تو اس نے جنوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ملک صادق تھا، اس نے جنوں کے اس ملک بادشاہ کے ساتھ بہت گہری دوستی بنائی تھی، اس کے ساتھ دوستی آمد و رفت پیدا کی تھی، آنا جانا بھی اس کے ساتھ لگا رہتا تھا، چنانچہ ہر سال میں سے ایک دفعہ کئی طرح کے تحفے، خوشبوئیں اور اس ملک کی سوگاتیں لے جاتے تھے، اور 1 مہینے کے قریب اس کی خدمت میں رہتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے، تمہارا والد صاحب بادشاہ سلامت اور میں ہر سال یہاں کی سوگات، یہاں کی اچھی اچھی چیزیں، ٹھیک ہے، اور خوشبوئیں اور تحفے لے جاتے تھے، اور 1 مہینے کے قریب ہم لگ بھگ 1 منتھ تک اس کے مہمان بنے رہتے تھے، اور وہ بہت خاطر اور خدمت کرتا تھا۔ کون؟ جنوں کا بادشاہ جو ملک صادق تھا۔ جب رخصت ہوتے تو ملک صادق ایک بندر زمرد کر دیتا، اور جب ہی ہم نکلنے کا ٹائم ہمارا ہوتا، ہم جب 1 منتھ گزارنے کے بعد نکلتے، واپس اپنی سلطنت کی اور آنے کے لیے نکلتے، تو یہ ملک صادق جو ہے بادشاہ تھا جنوں کا، یہ ہر نکلنے کے ٹائم تمہارے والد صاحب کو ایک بندر گفٹ کر دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارا بادشاہ اسے لا کر اس تہہ خانے میں رکھتا، اور یہ جو بادشاہ سلامت ہے تمہارے والد جو ہے شہزادے سے کہتا ہے کہ وہ لا کر اس میں، اسی تہہ خانے میں، اسی نیچے ہم رکھتے تھے۔ اس بات سے سوائے میرے کوئی دوسرا مطلع نہ تھا، مینز اس بات سے، یہ صرف یہ راز جو ہے یہ صرف مجھے پتا ہے۔ ایک مرتبہ غلام نے عرض کی کہ جہاں پناہ لاکھوں روپے کے تحفے لے جاتے اور وہاں سے ایک بوزنہ پتھر کا مردہ آپ لے آتے ہیں، اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟
تو اس مبارک نے بولا کہ شہزادے ایک بار میں نے بادشاہ سلامت سے بولا بھی کہ ہم لاکھوں روپے کے تحفے جو ہے آپ یہاں سے لے جاتے ہو اس جنوں کے بادشاہ ملک صادق کے لیے، اور وہاں سے یہ مردہ جو ہے پتھر کا بندر آپ کے حوالے کر دیتا ہے، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب میری اس بات کا مسکرا کر فرمایا۔ تو تمہارے والد صاحب نے، بادشاہ سلامت نے مسکرا کر اس بات کا یہ جواب دیا کہ خبردار، کہیں ظاہر نہ کھچیو، خبر شرط ہے، یہ کسی سے مت کہنا، کیونکہ اس کی یہ شرط ہے کہ یہ ایک میونے بے جان تو جو تو دیکھتا ہے، جو تو یہ بے جان پتھر کے بندر دیکھتا ہے، ہر ایک کے 1000 دیو زبردست تابع اور فرما بردار ہے۔ ایک ایک بندر کے ایک 1000 مینس 1000 جو ہے دیو جو ہے، یہ بھی جن ٹائپ کے ہی ہوتے ہیں، یہ ان کے تابع ہے، مینس اس کے انڈر کام کریں گے، اس ایک ایک بندر کے انڈر کام کریں گے، ایک ایک 1000 دیو، ایک ایک 1000 جن۔ لیکن جب تلک میرے پاس 40واں بندر پورے جمع نہ ہوئے تب تک یہ سب نکمے ہیں۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے، یہ 39 تو آ گئے، لیکن جب تک یہ 40 برابر نہیں ہوں گے تب تک یہ سب بیکار ہے، ان میں کوئی جان نہیں آئے گی، ان میں کوئی تابع نہیں جن اور دیو ہوں گے جب تک یہ برابر 40 نہیں ہوں گے۔ اس وقت جو ہے 39 تک آ گئے تھے، کچھ کام نہ آویں گے تب تک یہ کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گے، سوا ایک بندر کی کمی تھی کہ اسی برس بادشاہ نے وفات پائی۔ اب کیا تھا، اب یہ نیکسٹ ایئر 40th بھی ہو جاتا، لیکن اسی سال جو ہے بادشاہ سلامت کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنی محنت کچھ نیک نہ لگی، یعنی کہ اتنے سال ہم وہاں گئے اور وہاں پر ہم دیتے رہے تحفے وغیرہ، اور وہاں سے یہ پتھر کا بندر لیتے آئے، اب یہ 40th آتا تو سب کچھ چینج ہو جاتا، لیکن اتنی محنت جو ہے سب ضائع ہو گئی، کیونکہ اسی سال بادشاہ سلامت کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا فائدہ ظاہر نہ ہوا، اس لیے یہ 39 کے 39 ہی رہ گئے، 40th تو آیا نہیں اور فائدہ بھی کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہرایا کسی طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچے کا ظلم بیان کروں، غالب ہے کہ وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کے ایک بوزنا جو باقی ہے تجھے دے۔ تو مجھے یاد آیا شہزادے، بس یہی آئیڈیا میرے دماغ میں آیا کہ میں تمہیں ملک صادق اسی جنوں کے بادشاہ کے پاس لے جاؤں جو تمہارے والد صاحب کا بہت گہرا دوست تھا، ٹھیک ہے، شاید اس کو تمہارے والد صاحب کی مہربانیاں یا وہ دوستی یاد آئے، وہ تم پر ترس کھا کر وہ 40th والا بندر بھی دے دے تو تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تب اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چین کی سلطنت تو بخاطر جمع کر کے اور بامفل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے۔ اور کیا ہوگا، تب تمہارے پاس چین بھی آئے گا، یہ ملک بھی آئے گا، تمہاری جو سلطنت ہے، تمہاری جان جو ہے اس وقت خطرے میں ہے، یہ سب تمہارے پاس واپس آ جائے گا، شاید اس تدبیر سے، اور اگر کچھ نہ ہو تو اس ظالم کے ہاتھ سے سوائے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی نظر نہیں آتی۔ اور ایک بات ہے، اب اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو لیکن پھر بھی مجھے تمہیں اس ظالم کے ہاتھوں سے بچانے کی کوئی تدبیر، کوئی آئیڈیا نظر نہیں آتا ہے، صرف میرے پاس یہ آئیڈیا ہے۔ میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا کہ دادا جان اب تو میری جان کا مختار ہے۔ تو میں نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو میں نے بولا کہ دادا اب سب میری جان کا، ٹھیک ہے، میری زندگی کا اب تو ہی مالک ہے، اب تو ہی جو چاہے وہ کر، مختار مینز اب تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ، میں میری جان جو میرے حق میں بلا ہو سو کر، جو تمہیں لگے کہ میرے لیے ٹھیک ہے، بلائی ہے جس میں، تو وہ آپ کرو۔ میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور اور جو کچھ وہاں کے لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا۔ تو اس نے تسلی کر کے کہاں گیا یہ مبارک، یہ بازار گیا، وہاں سے اس نے کچھ سینٹ لائی، بخور لایا جس کی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کہاں، یہ وہ سوگاتی تھی جہاں وہ ملک صادق کے یہاں جانے کے لیے تیاری کی تھی کہ یہ چیزیں لے جانا ضروری تھا، تو اس کے لیے، اس کے خرید و فروخت کرنے کے لیے بازار گیا یہ۔ دوسرے دن میرے اس کافر چاچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کے تھے، بجائے ابو جہل کا چاچا کیوں کہا گیا ہے، چاچے کو بجائے ابو جہل کہا گیا ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے ابو جہل جو تھے، وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس لیے اس چاچا کو بھی، ٹھیک ہے، تشبیہ دیا گیا ہے، مشابہت کی گئی ابو جہل کے ساتھ
کہ دوسرے دن جو اس کافر چاچا جو تھا میرا، یہ جو ابو جہل جیسا تھا، کہا گیا جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے۔ اور یہ مبارک جو ہے بادشاہ کے پاس گیا اور اس چاچے کو کہا کہ جہاں پناہ اس شہزادے کو مارنے کی ایک ترکیب مجھے سوجی ہے، ٹھیک ہے، اگر حکم ہو تو عرض کروں، اگر آپ کو اچھا لگے تو میں بتاؤں۔ وہ کم وقت خوش ہو کر بولا وہ کیا تدبیر ہے، اور اس کو تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا کہ میرے جو راستے کا کانٹا ہے یہ مٹ جائے گا۔ تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بولا جلدی سے بولو۔ تب مبارک نے کہا کہ اس کے مار ڈالنے میں سب طرح آپ کی بدنامی ہے، اگر میں اس کو یہاں پر مار ڈالوں گا تو اس میں آپ کی بہت زیادہ بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ بولیں گے کہ چاچا نے مار ڈالوایا اس کو، اس کو مار ڈالا کس کی سلطنت کی لالچ میں، تو بدنامی آپ کی ہو جائے گی، مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگاؤں گا اور گاڑ داب کر چلاؤں گا۔ تو میں کیا کروں گا، میں اس کو مبارک کو ہی جنگل میں لے جاؤں گا، وہیں پر مار ڈالوں گا، وہیں پر ٹھکانے اور وہیں پر اس کو دفنا کر آؤں گا۔ ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے محرم مینس کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بندش مبارک سے سن کر بولا کہ بہت مبارک، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے۔ تو اس نے بولا کہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، یہ بہت اچھی بہت مبارک بات ہے، اے مبارک تم نے جو آئیڈیا مجھے دیا یہ بہت مبارک ہے، یہ بہت اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سلامت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سے مر جائے، اس کا دغدغہ میرے دل میں ہے اور اس کا جو خوف ہے وہ میرے دل میں ہے، اگر مجھے اس فکر سے تو چھٹکارا دے گا تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا، اگر تم اے مبارک اگر تم مجھے اس کے بدلے، اس کے مار ڈالنے کے بدلے جو کچھ تم مجھے چاہو گے تو میں وہ تمہیں دے دوں گا، عطا کروں گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کھپا دے اور مجھے یہ خوشخبری لا دے، جہاں بھی تمہارا جی چاہے اس کو مار ڈال اور مجھے صرف خوشخبری سنا کہ تم نے اس کو مار ڈالا۔ مبارک نے بادشاہ کی طرف سے اپنی دل جمع کر کے مجھے ساتھ لیا اور وہ تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا اور اتر کی سمت چلا، اور جو مبارک ہے اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور اس نے وہ تحفے اور مجھے آدھی رات کو ساتھ لے کر ہم اس محل سے نکل گئے، ٹھیک ہے، وہ عطر وغیرہ وہ سب کچھ ساتھ لے کر اور اتر کی طرف یعنی نارتھ کی طرف ہم چل دیے۔ 1 مہینے تک ہم چلا گیا، ایک مینس رکنے کے بغیر، ہم مینس رکنے کے بغیر ہم 1 مہینے 1 منتھ تک چلتے گئے۔ ایک روز رات کو چلے جاتے جو مبارک بولا کہ شکر خدا کا اب منزل مقصود کو پہنچے۔ ایک رات ہم چلے جا رہے تھے تو مبارک بولا کہ شکر اللہ تعالیٰ کا اب ہماری جو منزل ہے وہ اب بہت قریب ہے۔ میں نے سن کر کہا کہ دادا یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا اے شہزادے جنوں کا لشکر کیا نہیں دیکھتا؟ میں نے کہا مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ایک روز جب مبارک نے کہا کہ اب ہماری منزل بہت نزدیک ہے، ہم پہنچ گئے اپنی منزل میں، تو منزل کی طرف ہم پہنچ گئے، تو میں نے بولا کہ دادا یہ آپ نے کیا کہا؟ تو مبارک نے کہا کہ تمہیں جنوں کا لشکر نہیں دکھ رہا ہے؟ تو میں نے یہاں شہزادہ بول رہا ہے کہ میں نے بولا کہ مجھے تو آپ کے سوا کوئی اور نہیں دکھ رہا ہے۔ مبارک نے ایک سرمے دانی نکال کر سلیمانی سرمے کی سلائی میری دونوں آنکھوں میں پھیر دی۔ تو یہ جو مبارک تھا اس نے سرمے دانی میں سے سرمے کی ایک سلائی نکالی، ٹھیک ہے، جسے ہم بھی سرما لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سرمے کی سلائی وہی ہوتی ہے جسے سرما لگایا جاتا ہے آنکھوں میں، تو اس نے دونوں آنکھوں میں میری وہ پھیر دی۔ تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہیں جنوں کی خلقت اور لشکر کے تنبوکنات نظر آنے لگے، اور جو ہی میری آنکھوں میں اس نے یہ لگا دیا تو مجھے جنوں کے لشکر، مجھے فوجوں میں مجھے وہاں بہت زیادہ سولجرز نظر آئے جو جن تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے تنبوکنات مینس ٹینٹس نظر آنے لگے، لیکن سب خوش رو اور خوش لباس، لیکن سب اچھے سے ہنستے ہوئے اور اچھے لباس میں تھے، اچھے کپڑوں میں تھے۔ مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملتا اور مذاقیں کرتا۔ یہ سب لوگ جو تھے، یہ جو جن لوگ سب تھے، لشکر تھے بہت زیادہ، تو یہ مبارک سے ملتے، اس کے اچھے سے خیر و عافیت اس کی پوچھتے اور گلے بھی ملتے تھے اور مذاق بھی اس کے ساتھ کرتے، چلتے چلتے مذاق بھی، اور ہم چلتے بھی جا رہے تھے۔
آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے اور بارگاہ میں داخل ہوئے۔ آخر کار جو ہے ہم بادشاہی ٹینٹس کے پاس پہنچے اور بارگاہ مینس دربار میں ہم داخل ہوئے، اسی ملک صادق کے دربار میں داخل ہوئے، جنوں کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ دیکھتا ہوں تو روشنی کیرنے سے روشن ہے اور سندلیاں طرح بطرح کی دورویا بچھی ہیں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ روشنی جو ہے اندازے سے روشن ہے، اور کرسیاں، سندلیاں مینس کرسی، طرح بطرح کی، دو طرف مینس ٹو سائیڈڈ بچھی ہوئی ہیں کرسیاں، اور عالم فاضل درویش اور امیر وزیر میر بخشی دیوان اس پر بیٹھے ہیں، یعنی کہ دربار ایک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، امیر ہے، وزیر ہے، لوگ یہ جن والے دیو ہیں، یہ سب ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ اور یساول گرز بردار احدی مینس اسپیشل جو ہے چیلے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور وہ لوگ جو درباریوں کے ساتھ جو بادشاہ ہے ان کی ہوا کرتے رہتے ہیں اور سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، یہ اس جگہ کھڑے تھے، اور یہ میں کھڑے ہیں، اور درمیان میں ایک تخت مرثا کا بچھا ہے، اور ایک جو تخت ہے، ایک کرسی جو ہے، ایک سٹیج جو بنا ہوا ہے جو بڑا ڈیکوریٹڈ تھا، اس پر ملک صادق تاج اور 4 کب موتیوں کے پہنے ہوئے، مسند پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ اس پر جو یہ اسپیشل کلاتھس پہنے ہوئے ملک صادق جو تھا، جس کے سر پر تاج تھا موتیوں کا، ٹھیک ہے، یہ مسند پر بیٹھے، دائیں بائیں سے تکیے لگے ہوئے تھے، بڑی شان و شوکت سے یہ بیٹھے تھے، یہ جنوں کا بادشاہ تھا۔ میں نے نزدیک جا کر سلام کیا، میں نے یہ مبارک بولا کہ میں نے نزدیک گیا اور میں نے سلام کی، مہربانگی سے بیٹھنے کا حکم دیا، تو اس نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کھانے کا چرچا، اس کے بعد کھانا پینا ہوا، بعد فراغت کے دسترخوان بڑھایا گیا، تب مبارک کی طرف متوجہ ہو کر احوال میرا پوچھا۔ تب مبارک کی طرف اس نے جب کھانا لگ گیا تو اس ٹائم اس نے مبارک سے بات چیت کرنی شروع کی، اور اس نے احوال مینس حال پوچھا میرا۔ مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے۔ تو مبارک نے کہا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ان کا جو والد صاحب ہے ان کا وفات ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کی جگہ ان کا چچا جو ہے بادشاہ بنا بیٹھا ہے، اور ان کا دشمن جانی ہوا ہے، اور اب وہ ان کے جان کا، اس شہزادے کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اس لیے میں انہیں وہاں سے لے کر بھاگ آیا ہوں، آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یتیم ہے اور سلطنت اس کا حق ہے، لیکن بغیر مربی قصوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اس کو اس لیے یہاں لایا ہے تاکہ اس کا چچا جو ہے اس کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، تو میں یہاں پر اس کو بھگا کر لے کر آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں لایا ہوں، کیونکہ یہ یتیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو سلطنت ہے، راج پاٹ ہے، وہ سب اس کا حق ہے، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کی دستگیری کی باعث اس مظلوم، یہ جو مظلوم ہے وکٹم ہے اس وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کے باپ کی خدمت کا حق یاد کر کے ان کی مدد فرمائیے، اور وہ 40واں بندر عنایت کیجئے۔ تو آپ ان کے باپ کی جو وہ شفقت، جو وہ دوستی آپ کے ساتھ تھی، اس کو یاد کر کے، تاکہ میں اس کو اس لیے آپ کے پاس لایا ہوں تاکہ آپ اس کو وہ سلطنت اور جو وہ راج پاٹ ہے اور اس کی جان جس کا وہ دشمن اس کا چچا بنا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سب اس کے جو والد صاحب کی دوستی آپ کے ساتھ ہے، تاکہ آپ کی جو مہربانی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا، آپ وہ سب کچھ دیکھیے، اور وہ 40th جو بندر ہے وہ عنایت کیجئے، اس کے حوالے کیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اپنے حق کو واپس لے سکے، اور اپنے جان کو اور مال کو واپس لے، اور آپ کو دعائیں دے۔ سوائے صاحب کی پناہ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی نہیں نظر آتا ہے آپ کے بغیر، یہ شیلٹر جو ہے اس کا ٹھکانہ جو یہاں پر میں اس کو لایا، تو اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا اور کوئی سوجھا نہیں کہ میں اس کا کیا کروں، میں اسی لیے اس کو یہاں پر اس میں آپ کی نگرانی میں لے آیا۔ یہ تمام کیفیت سن کر صادق نے
ٹھیک ہے، تعامل کر کے کہا کہ واقعی حقوق کی خدمت اور دوستی بادشاہ کے مغفور ہمارے اوپر بہت تھے۔ تو اس نے غور و فکر مینس صادق نے تعامل کر کے غور و فکر کر کے اس نے بولا کہ واقعی جو ہے شورلی جو اس کے باپ کی دوستی میرے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے میری یہاں پر بہت اچھے سے میری دوستی نبھائی کہ ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ مہربانی مجھ پر تھی، اور یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تک آیا ہے اور ہمارے دامن دولت میں پناہ لی ہے، اور اگر یہ سب کچھ بیچارہ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے میرے پاس پناہ لینے کے لیے شیلٹر لینے کے لیے آیا ہے، تا مقدور کسو طرح ہم سے کمی نہ ہوگی، تاہم میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا کہ میں اس کی مدد کروں گا، ٹھیک ہے، اور درگزر نہ کروں گا، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن ایک کام ہمارا ہے، لیکن میرا بھی ایک کام ہے، اگر وہ اس سے ہو سکے اور خیانت نہ کی، اگر اس سے وہ کام ہوگا اور اس نے اس کام کو کرنے میں ٹھیک ہے خیانت نہیں کی، مینس اس کو آنےسٹ رہنا پڑے گا، اگر وہ میرا کام کرے گا آنےسٹی سے کرے گا، ٹھیک ہے، اور بخوبی انجام دے گا، اگر وہ کام پورا ہو گیا اس سے اور اس امتحان میں پورا اترا، اور اگر اس کو جو میں کام دوں گا اس نے وہ پورے اچھے طرح سے آنےسٹی سے وہ کام کیا، میں کال قرار کرتا ہوں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ سے سلوک کروں گا، بادشاہ میں بہت زیادہ ٹھیک ہے، میں اس کو اپنی امانت جو ہے وہ واپس دلا دوں گا، اور جو یہ چاہے گا سو دوں گا، اور جو بھی یہ چاہے گا، ایک تو یعنی کہ بندر کی طرف بھی اشارہ تھا، جو بھی یہ چاہے گا میں وہ دوں گا۔ تو یہاں پر آپ کا جو یہ چیپٹر ہے ختم ہوتا ہے، یہ سیر چوتھے درویش کی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ السلام علیکم۔